बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दरसगाह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान राशिद मंजूर। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम जो है वो किसी तालीमी इदारे में जाकर प्लान नहीं किया गया, बल्कि तालीमी इदारों को, दरसगाहों को कंट्रोल करने वाली अथॉरिटी के साथ हम आज मौजूद हैं। मेरी मुराद है डायरेक्टर कॉलेजेस लाहौर डिवीज़न से। उनके पास हम डायरेक्टरेट कॉलेजेस में हम पहुंचे हैं और उनसे वक्त मांगा है। उनसे हम डिटेल में बातचीत करेंगे कि लाहौर डिवीज़न में प्राइवेट और सरकारी कॉलेजेस जो हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और इन फ्यूचर जो है वो इनकी प्रोग्रेस के हवाले से क्या प्लानिंग है और अब तक के जो मसाइल हैं उन पर किस हद तक काबू पाया जा सका और उसमें बेहतरी जो है वो उसके क्या चांसेस हैं। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर मोहम्मद सुलेमान साहब, जो कि डिविजनल डायरेक्टर कॉलेजेस हैं लाहौर डिवीज़न के। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी शुक्रिया राशिद। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बड़ी खुशी है कि आपने बड़ा खूबसूरत नाम अपने प्रोग्राम के लिए तजवीज़ किया है, दरसगाह। इसी से बड़ी एक उम्मीद है कि आप तलीमी अदारों के मसाइल को अच्छे तरीके से हाईलाइट करेंगे और मुझे उम्मीद है कि रिवाइवल होगा। तलीमी निज़ाम में जो खामियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो ख़त्म होगा और इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी का सफ़र जो है जारी रखेंगे। सर, बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे, और मेरे लिए जो है यकीनन ये एजाज़ है कि आपने इस तरह के कमेंट्स जो हैं वो पास किए हैं मेरे शो के हवाले से। सर, प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन का हम आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। आप बेसिकली लाहौर डिवीज़न से नहीं हैं, आपने अपनी सर्विस का बड़ा हिस्सा जो है वो लाहौर डिवीज़न से बाहर गुजारा है। तो एज ए डिवीज़नल डायरेक्टर कॉलेजेस आप यहाँ पर पहुँचे हैं और अब तक आप क्या समझ पाए हैं कि लाहौर डिवीज़न के, जिसमें 3 डिस्ट्रिक्ट हैं ना, लाहौर है, कसूर है और शेखुपुरा है और ननकाना साहब है, सॉरी 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो इसके जो जितने भी प्राइवेट सेक्टर के और सरकारी जो कॉलेजेस हैं, अब तक आप क्या समझ पाए हैं कि उनके क्या मसाइल हैं और उनके हल के लिए क्या क्या करने की ज़रूरत है? शुक्रिया राशिद। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो क्वेश्चन किया कि मैं लाहौर में तैनाती पे, तो डेफिनेटली ये मेरी फर्स्ट पोस्टिंग है लाहौर में। मेरी तमाम जो पिछली सर्विस है वो लाहौर से बाहर फैसलाबाद और मरी की है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान सारा हमारा है, पंजाब हमारा है, हम पंजाब एजुकेशन गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ हैं। तो डेफिनेटली अगर लाहौर के लोग फैसलाबाद, सरगोदा, गुजरांवाला जाके पोस्टिंग में सर्विस में कर सकते हैं, तो दूसरों का भी इतना ही हक है कि वो आ सके। और रही बात एजुकेशन सेक्टर के मामलात और मसाइल, तो डेफिनेटली मामला तो कुछ इलाकों की कुछ तो ऐसे हैं जो जर्नल है, जो तमाम अदारे पंजाब के हैं उनमें एक जैसे मसाइल है। कुछ अदारे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, एरिया टू एरिया या सिटी टू सिटी। उनको समझने, उनके मतलब अदराक हासिल करना डेफिनेटली कुछ थोड़ा वक्त तो लगता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इन द प्रीवियस मंथ आई विजिटेड अ लॉट ऑफ इंस्टीट्यूशंस और मैंने बहुत से अदारों में जाकर मामलात को देखा है, समझा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उम्मीद करता हूँ कि जितना हो सकेगा इन अदारों की बेहतरी के लिए मैं कोशिश करूँगा और मैं इंशाअल्लाह ताला ऐसी तब्दीली आप देखेंगे कुछ कि हम तलीमी निज़ाम और तलीमी मेयार को बेहतर करने के लिए इंशाअल्लाह ताला भरपूर कोशिश करेंगे। चलिए सर, हमारी सपोर्ट आपके साथ है, हमारी बेस्ट विशेस भी आपके साथ हैं। कितने प्राइवेट कॉलेजेस हैं और कितने सरकारी कॉलेजेस हैं लाहौर डिवीज़न में? और मैं एरिया वाइज नहीं पूछूंगा, ओवरऑल ये बात है। और इनमें क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए, एक मेयार तालीम की बेहतरी के लिए आप क्या समझते हैं कि हमें कितनी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है? और माजी में जो तबाहाली हुई है सरकारी, खुसूसन सरकारी कॉलेजेस की, उसकी जिम्मेदारी आप किस पर डालना चाहेंगे? बड़ा एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है राशिद आपका। बड़ा एक मैं समझता हूँ कि इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है, हर लेवल पर इसको समझने की भी ज़रूरत है। लाहौर डिवीज़न में 111 गवर्नमेंट अदारे हैं और जिसमें मैं समझता हूँ कि फीमेल की जो अदारे हैं उनकी तादाद थोड़ी ज़्यादा है, मेल की निस्बत। मेल 34 हैं और फीमेल जो है वो 63 है।
کیونکہ فیمیل کے ایشوز یہ ہوتے ہیں کہ ان کو گھر سے قریب ترین اداروں میں، اس لیے گورنمنٹ بھی ان کے اداروں کو زیادہ سیٹ اپ کرتی ہے۔ رہی بات پرائیویٹ اداروں کی، تو ان کی تعداد ان سے تقریباً ڈبل ہے۔ صحیح۔ لیکن جو صورتحال گورنمنٹ اداروں کی آپ نے جس کی طرف نشاندہی کی ہے، یہ ایک موضوع بحث تعلیمی حلقوں میں بڑی دیر سے جاری ہے، کیونکہ اب بے شمار پرائیویٹ ادارے یہ بحث کرتے ہیں، بلکہ یہ ایک طرح سے دعویٰ کرتے ہیں کہ ہمارے ادارے جو ہیں ان کی تعداد، ان میں بچوں کی تعداد اور بچوں کی کوالٹی بہتر ہے گورنمنٹ اداروں سے، اور یہ بات ماننی بھی چاہیے، ہے بھی ایسا، اور نہ مان کر ہم کہیں کہ آنکھیں بند کر کے کسی مسئلے کو اس کا حل تو نہیں تلاش کر سکتے۔ اسی زمانے میں جو ایف ایس سی انٹرمیڈیٹ کے ریزلٹس آتے تھے تو گورنمنٹ اداروں کے اسٹوڈنٹس ہمیشہ ٹاپ پوزیشنز پر ہوتے تھے، لیکن اب کہیں کہیں کسی گورنمنٹ ادارے کا نام آتا ہے، زیادہ تر جو پوزیشن ہولڈرز ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ اداروں سے۔ سر اس دفعہ تو پوزیشن، آپ ایک ضمنی بات نکل گئی نا پوزیشنوں کی، آپ نے بات کی، اس دفعہ تو جمعہ بازار نہیں نمبروں کا اور پوزیشنوں کا لگا دیا۔ یہ تو ایک اور ایشو ہے نا، یہ تو ایک اوور آل ایک ڈائلیما اس قوم کو فیس کرنا پڑا کووڈ کی وجہ سے، یہ تو ایک سیپریٹ ایشو ہے۔ سر ٹھیک ہے، کووڈ کی وجہ سے ڈائلیما تھا، لیکن کچھ جو پروموشن پالیسی تھی وہ تو اس طریقے سے بنائی جا سکتی تھی نا کہ بھائی اس کی کوئی جسٹیفیکیشن رکھ لیں، کوئی اس کا کرزما، کوئی اس کی اٹریکشن باقی رہنے دیں، مطلب کہ پالیسی ہی اس طرح کی بنا کے دے دی گئی بورڈز کو کہ وہ جناب مجبور ہو گئے اس کو فالو کرنے کے۔ اب کسی میں اتنی ہمت نہیں ہے، کسی سرکاری افسر میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ گورنمنٹ کو کہہ سکے، آگے سے نیگوشیٹ کر سکے کہ بھئی آپ اس طرح سے نہ کریں، یہ کھلواڑ ہو رہا ہے تعلیمی معیار کے ساتھ۔ دیکھیں راشد، جو بھی ہیں حقائق یہ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے ہمارے بچوں کا نقصان بھی بڑا ہوا ہے، کووڈ کی وجہ سے ہمارے بچوں نے بڑا سفر کیا، تو چلے کچھ ان کو خوشی مل گئی، اللہ کرے، امید ہے کہ اگلا جو آ رہا ہے سینیریو جس میں الحمدللہ گورنمنٹ کی ایفرٹ سے کووڈ پر کافی قابو پایا جا چکا ہے، اللہ کرے ان کی ڈیفیشنسیز پوری ہوں اور وہ اپنی کامیابی جو ہے اس کو جاری و ساری رکھے، لیکن حالات بڑے تکلیف دے رہے ہیں۔ صحیح۔ آن لائن میں آئی واز پوسٹڈ ان مری، میں مری میں، یقین کریں آن لائن کلاسز مری میں نیٹ ہی نہیں جاتا، مری میں گرد و نواح میں پہاڑی سلسلہ ہے، آن لائن کلاسز بچے کہتے تھے یہ ہمارے پاس نیٹ آتا ہی نہیں، تو یہ ایک ایسی مری کے علاوہ بھی پنجاب کے جو میدانی علاقے ہیں وہاں پر بھی جو فار فلنگ ایریاز ہیں، چھوٹے شہر ہیں، چھوٹے قصبے ہیں، وہاں پر کالجز تو موجود ہیں لیکن وہاں پر انٹرنیٹ کی فیسلٹی اس طرح سے ہے ہی نہیں جس طرح سے بڑے شہر۔ اب دیکھیں نا کہ ہم نے ایک دل کو تسلی دینے کے لیے آن لائن کلاسز کا سلسلہ شروع کیا ہے، تو اس سے سارے اسٹوڈنٹس تو بینیفٹ نہیں نہ لے سکے، تو میرا خیال ہے کہ سب اسٹوڈنٹس کو ڈفرینشیٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، جو گورنمنٹ نے کیا تو اس کو لاجیکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ چلیں سب کو ایک جیسا انہوں نے ڈیل کر کے نمبر آ گیا، تو یہ کوئی بری بات نہیں، انشاءاللہ تعالیٰ جو ڈیفیشنسیز ہیں وہ بچے پوری کریں گے، اور ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ ہمارے الحمدللہ پاکستان اور بڑے لائق بچے دنیا بھر میں انہوں نے اپنا نام کمایا ہے، بنایا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ اپنی ڈیفیشنسی کو ریکور کریں گے، اور ریہیبلیٹیشن کا عمل ہے، بحالی کا عمل ہے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ وہ انشاءاللہ تعالیٰ بہتر اسٹوڈنٹ ثابت ہوں گے۔ اچھا سر، اگر کمپیریزن تھوڑا سا کریں ہم سرکاری کالجز کا اور پرائیویٹ کالجز کا، انفراسٹرکچر کے حوالے سے بھی اگر ہم دیکھیں تو سرکاری کالجز بہت آگے ہیں پرائیویٹ کالجز سے، اگر کوالیفائڈ سٹاف اور کوالیفائڈ فیکلٹی کے حساب سے دیکھیں تو اس میں بھی سرکاری کالجز آگے ہیں پرائیویٹ کالجز کے، لیکن جو کوالٹی آف ایجوکیشن ہے، لیکن جو معیار تعلیم ہے وہ دن بہ دن سرکاری کالجز کا گرتا جا رہا ہے، کیوں ایسا ہے؟ راشد، مسئلہ مسائل کئی ہیں، آپ نے کہا نا کہ انفراسٹرکچر تو بڑا ہے، بلڈنگ صرف انفراسٹرکچر نہیں ہوتی، صحیح، اصل چیز ہوتی ہے ان بلڈنگز کے اندر جو لوگ ہیں، آپ دیکھیں ہر ادارے میں ٹیچرز کی شارٹیج ہے، صحیح، ہر ادارے میں سائنس لیبز کا اکوپمنٹ نہیں موجود، بلڈنگ باہر سے تو کھڑی نظر آتی ہے لیکن اندر کے مسائل بڑے ہیں،
سی ٹی آئیز رکھے جاتے ہیں ہر سال، لیکن سی ٹی آئیز مسئلے کا حل نہیں ہے. وہ تو ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ہے نا، یہ پچھلے پتہ نہیں میرا خیال کو 15-20 سال سے. بالکل آپ نے بڑا خوبصورت لفظ بولا، ڈنگ ٹپاؤ. وہ جو آنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اون نہیں کرتے ادارے کو، بالکل، اور وہ تھوڑے عرصے کے لیے آتے ہیں، ان کو رزلٹ سے کوئی سروکار نہیں ہوتا. بالکل ایسا ہی. تو وہ ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا گاڑی میں اسٹیپنی، تھوڑی دیر کے لیے گاڑی پنکچر تو اسٹیپنی لگا دی، تو وہ ایک ٹیمپریری جو طریقہ کار ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹیچرز کو پرماننٹ بیسس پہ جو ویکنٹ ویکینسیز ہے، ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ اور باب اختیار سے، لیکن کسی بھی گورنمنٹ نے اس طرح توجہ نہیں دی کہ تمام جو ویکنٹ ویکینسیز ہیں ان پر تو فلنگ کریں. ہمارے ٹیچرز جو ویکنٹ پوزیشنز ہیں ان پر تو پرماننٹ آپ کریں. صحیح ہے. تو اگر وہ پرماننٹ ہوں گے اور مفصل علاقوں میں جو دور علاقے ہیں، فار ایگزامپل یہ وانڈو کے علاقہ ہے، آگے نارووال مرید کے وہاں ایک کالج میں، فیمیل کالج میں چلے جائیں 2-2 3-3 ٹیچرز ہیں، سبجیکٹس کی ٹیچرز نہیں. تو اگر ساری ویکینسیاں فل ہو جائیں گی تو میں سمجھوں گا پھر دیکھے گا. پرائیویٹ اداروں کے پاس یہ سہولت ہے، وہ تھوڑے پیسوں میں ٹیچرز لے لیتے ہیں، ان کے پاس ٹیچرز کی کمی نہیں ہوتی، اور وہ ٹیچر جو ہیں پڑھاتے ہیں. ہمارے بدقسمتی سے کئی جگہوں پر ہسٹری کی ٹیچر ہے وہ انگلش پڑھا رہی ہے، اب مجبوری ہے ہمارے لیے، عالمیہ ہے. تو بچوں کا بھی اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر گورنمنٹ ان ویکنٹ پوزیشنز پر فلنگ کرتے، تمام ریکروٹمنٹ کرتے، ایک تو بہت بڑے گورنمنٹ کے عوام کا بھلا ہوگا، عوام بچے ہمارے نئی نسل کو روزگار ملے گا. دوسرا یہ ہے کہ آنے والی جو جنریشن ہے، دیکھیں تعلیم ہی یہ بہت ذریعہ ہے قوم کو بنانے کا، تو اگلی جو نسل ہے اس کا فائدہ ہو جائے گا، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب ریکروٹمنٹ ہو. سر بات تو پریورٹی کی ہے نا، ترجیحات. میرا خیال ہے کہ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ کسی بھی حکومت نے تعلیم کو اپنی ترجیحات میں رکھا نہیں، صرف نعروں کی حد تک اور داموں کی حد تک رکھا ہے. کیونکہ اگر تعلیم کو ترجیح میں رکھا ہوتا تو یہ نہ سوچا جاتا کہ اگر یہ سیٹیں ہم دی تو اتنے کروڑوں کا بجٹ جو ہے وہ ہمیں تعلیم پہ لگانا پڑے گا. اصل میں سی ٹی آئیز رکھنے کے پیچھے جو ہے وہ حقیقت تو یہی ہے نا کہ پرماننٹ رکھیں گے تو ان کی سیلریز بھی ہوں گی، ان کے الاؤنسز بھی ہوں گے، اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد گریجویٹی بھی ہوگی، پھر پینشن بھی ہوگی. تو یہ ساری خالی رہنے دیں، 5 ماہ کے لیے 7 ماہ کے لیے سی ٹی آئی رکھ لیں اور اپنا سال جو ہے نا وہ اپنا سیشن جو ہے وہ گزاریں، اور اللہ خیر صلاح. بڑی گہری بات کی اور بالکل ٹھیک بات کی، میں آپ کی بات سے بالکل سہمت ہوں. ہمارے ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑا المیہ یہی رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے، اور ارباب اختیار سے امید رکھنی چاہیے انشاءاللہ جو اسمبلیوں میں ہمارے نمائندے بیٹھے ہیں تو اس کا جلد حل نکالیں گے. چلیں بہرحال آپ نے تو نپی تولی، آپ کی پوسٹ کی سینسٹیویٹی بھی یہ ہے کہ آپ اس طرح کے بات پہ لب کشائی کر بھی نہیں سکتے. بہرحال مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز لاہور ڈویژن کے پروفیسر محمد سلیمان صاحب. ان سے بات چیت چل رہی ہے. بات ہم سرکاری کالجز اور پرائیویٹ کالجز کے کمپیریزن کی کر رہے تھے کہ کیوں انفراسٹرکچر اور ہائی کوالیفائڈ فیکلٹی ہونے کے باوجود جو ہے وہ سرکاری کالجز کا معیار جو ہے وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، جبکہ پرائیویٹ کالجز ہیں جو ہیں وہ کوالٹی آف ایجوکیشن اور سٹینڈرڈائز ایجوکیشن جو ہے وہ پروان چڑھا رہے ہیں دن بدن. اچھا سر، ایک تو یہ کہ ہر کام کے لیے ہمارا ایک عمومی رویہ بن چکا ہے کہ ہم حکومت کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں کہ حکومت کا یہ کام ہے، حکومت کو ایسے کرنا چاہیے، حکومت کو ایسے کرنا چاہیے. معاشرے کا ایک اہم فرد ہونے کے ناطے ایز اے سوسائٹی، ایز این ہول، ہمیں ہم سب کو اپنا جو حصہ ہے، اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ تعلیمی ادارے ہی کیوں نہ ہوں. راشد، بڑی زبردست بات ہے کہ ہر انسان اپنی جو پرائرٹیز ہے کے ساتھ ساتھ اپنے فرائض کو بھی سمجھے.
ہم دوسروں کے فرائض کی بات تو کرتے ہیں, اپنے حقوق کی کرتے ہیں, لیکن اپنے فرائض کی بات نہیں کرتے. دوسروں کے اپنے حقوق میرے حقوق یہ ہیں, اور دوسروں کے فرائض کی بات اس نے جب ہم اپنے اندر جانتے ہیں تو یقین کریں کہ بعض شرمندگی ہوتی ہے کہ ہاں بٹ وی آر پیئنگ ٹو دس نیشن, ہم اس قوم کو کیا دے رہے ہیں. اور بالکل آپ نے صحیح پن پوائنٹ کیا, ایسی کالی بیڑیں ہر اداروں میں موجود ہوتی ہیں, اور میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ ان چیزوں سے پاک ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو سوچنا چاہیے, دیکھنا چاہیے کہ کیا وہ کل ایک بڑی محفل میں بڑی خوبصورت بات ہوئی سر کہ ایک ہوتا ہے جسٹ سمپل ٹیچر, جب ایک لفظ پروفیس کا ساتھ لگتا ہے تو یہ فرق یہ ہے کہ آپ نے اس بندے کو صرف کمیونیکیشن تک نہیں, اس کے اندر ایک رول ماڈل ڈیولپ کرنا ہے جس کو سامنے آپ کھڑے ہیں. صحیح ہے. انفارچونیٹلی ہم صرف جو آپ نے کہا تھا ٹائم پاسرز, وہ ٹائم پاسرز ہیں. بہت سارے لوگ ابھی بھی ایسے ہیں جو سمجھ لیں کہ بدقسمتی سے, حالانکہ اس پہ پابندی لگی ہے, اس پہ بڑے اسٹرکٹ ہے. میں اس بارے میں خاص طور پر میں نے ہدایات دی ہیں کہ کوئی ٹیچر اپنے کالج آورز کے دوران کسی اور جگہ, کسی اکیڈمی یا کسی پرائیویٹ ادارے میں نہیں جائے گا. اس لیے کہ اس سے کیا ہوتا ہے, جو ایک ٹیچر کا سارا ذہن اور سٹریس ہوتی ہے, اس ٹیچر اس مینٹل سٹریس کی وجہ سے وہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ایک طرح سے ذہنی طور پر تیار ہو کے پڑھانے والی بات ہوتی وہ ختم ہو جاتی. ایک تھکا ماندہ شخص کیسے پڑھائے گا بچوں کو؟ ایک بندہ جناب 4 پیریڈ اس کے گورنمنٹ کے کالج میں ہے, 7 پیریڈ وہ باہر پڑھا رہا ہے پرائیویٹ. سر جتنی مرضی آپ کوشش کر لیں آپ یہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ یہ ڈاکٹرز کے اوپر بھی اس طرح کی قدغنیں لگانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے کہ پرائیویٹ پریکٹس نہیں کر سکتے, جو سرکاری ڈاکٹر ہیں وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں یا اپنے کلینک میں جا کے نہیں کر سکتے, لیکن آج تک کنٹرول ہو سکا ہے. اسی طرح باقاعدہ نوٹیفیکیشنز بھی جاری ہوتے رہے ہیں کہ جو سرکاری کالجز یا سرکاری سکولز کے اساتذہ ہیں وہ ٹیوشن سینٹرز میں جا کر یا اکیڈمیز میں جا کر نہیں پڑھا سکتے, لیکن آج تک کوئی کنٹرول کر نہیں سکا. آپ کس طرح سے کریں گے؟ سر آپ پن پوائنٹ کیجئے گا, میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پچھلی بات میں کہا تھا کہ جو کالج کے آورز ہوتے ہیں, اسٹڈی آورز, ٹھیک ہے, فرام 9 to 2 اس دوران میں آپ سے بلکہ راشد ریکویسٹ کروں گا, آپ ماشاءاللہ کیونکہ سارے کمیونٹی میں پھرتے رہتے ہیں, ضرور ایسے لوگوں کو بھی پرووائڈ کریں اور مجھے بتائیے گا. سر کسی دن میں آپ کے ساتھ سرپرائز وزٹ کرتا ہوں, سرپرائز وزٹ کرتا ہوں, اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ 2 بجے کے بعد سرکاری کالجز میں ہو کا عالم ہوتا ہے. لیکن ایک وہ ٹائم ٹیبل ہوتا ہے. سر پرائیویٹ کالجز رات کے 7 بجے تک تعلیم دے رہے ہوتے ہیں, تو پھر ہم کس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری کالجز جو ہیں وہ پرائیویٹ کالجز کے مقابلے میں ہیں, پورا کمپٹیشن جو ہے وہ دے رہے ہیں. اسی وجہ سے تو پرائیویٹ کالجز جو ہیں وہ آکے نکل گئے نا. راشد 7 بجے تک یہ کوئی لاجک نہیں ہوتا, وہ اپنے ایوننگ کی کلاسیں لگاتے ہیں, سیکنڈ شفٹ لگاتے ہیں. ہمارے جنرلی 1 شفٹ یا 2 ڈبل شفٹ چلتی ہے اور وہ 2-2:30 بجے تک ختم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے, صحیح. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ جو ٹائم ٹیبل ٹیچر کو دیا جاتا ہے جس میں اس کے 4 یا 5 پیریڈز ہوتے ہیں. میں نے اپنی پہلی سپیچ تھی میری اپنی پرنسپلز کے ساتھ اسلامیہ کالج سول لائن میں, گورنمنٹ اسلامیہ کالج. میں نے ایک ہی بات پہ راشد سٹریس کیا تھا کہ کوئی ٹیچر اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاس سے باہر نہیں ہونا چاہیے. He should be present in the class. دوسری میں نے بات پن پوائنٹ کی تھی جو آپ کے لیے بھی امپارٹنٹ ہے سمجھنے کے لیے, کہ میں نے کہا کہ یہ نہ ہو ٹیچر ہوتے ہیں بعض جگہ اپنے سٹاف روم میں بیٹھے یا کسی ٹی کلب میں بیٹھے, وہ پہنچتے 10 منٹ لگا دیتے ہیں کلاس میں, اور وہاں سے 5-10 منٹ پہلے. ایسی جو ٹیچرز ہیں, میں نے پرنسپلز کو کہا آپ ان کی کاؤنسلنگ کریں, ان کو سمجھائیں, ادروائز میں اس کو چیک کروں گا انشاءاللہ ایٹ ٹائم. اگر ٹائم ہو گیا ہے 9:15 تو ٹیچر کو 9:15 یا 9:16 تک کلاس میں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, بچے کا ایک ایک منٹ پریشیس ہے ہمارے لیے. اور الحمدللہ میں نے 30 سال ٹیچنگ کی ہے, اور ابھی یقین کریں دل سے کوئی ٹیچر آج بھی ٹیچنگ کرتا ہے نا,
محبت کے ساتھ ٹیچنگ تو خلوص مانگتی ہے. بالکل. تو یقین کریں میرے اسٹوڈنٹس الحمدللہ بہت سے سی ایس ایس ہیں, پولیس میں ہیں, آ کر گھٹنوں کو ہاتھ لگاتے ہیں. ٹیچر کی عزت پڑھانے میں ہے, اور الحمدللہ آج بھی ہمارے گورنمنٹ ادارے میں بہت اچھے ٹیچر موجود ہیں. بالکل ہیں. اگر انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے, باقی ہو جائے, تو میں آئی ریسٹ ایشور, میں آج بھی بتاتا ہوں کہ ہمارے گورنمنٹ اداروں کے ٹیچرز نہ صرف کسی پرائیویٹ بلکہ یونیورسٹی ٹیچر سے بہتر ہیں. یونیورسٹی ٹیچر سے بہتر ہیں. دے آر مور کیپیبل آف اینی ادر ٹیچر جو ہیں. لیکن ایشو کچھ ہیں, میں اس کو ایکسیپٹ کرتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ ڈیورنگ مائی جو پیریڈ ہے میں ٹینیور, میں آپ کو اشور کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو بہتری ہے اس کی کوشش کریں. اچھا سر, آپ ٹیچرز کے اگر خلاف کیا, میں یہ کہوں گا کہ ان کی بہتری کے لیے اگر کوئی اقدامات ایسے کرتے ہیں. ماضی میں ہماری ایک سیکرٹری ہائر ایجوکیشن گزری ہیں, خاتون سیکرٹری تھی, بڑی دبنگ لیڈی ہیں وہ. انہوں نے بایو میٹرک اٹینڈنس کا سسٹم جو ہے وہ رائج کرنے کا اعلان کیا. انہوں نے کہا جی کالجز کے جو اساتذہ ہیں نا ان کی بایو میٹرک اٹینڈنس ہوگی تاکہ پتہ چلے کہ کتنے لوگ آتے ہیں کتنے لوگ نہیں آتے, اور کمپیوٹرائز سسٹم کے تحت جو ہے وہ کوئی اپنی اٹینڈنس اور اپنی حاضری میں ڈنڈی بھی نہیں مار سکے گا. اب اس کے اوپر ٹیچرز نے اتنی ایجیٹیشن کی, اتنی مزاحمت کی کہ ڈپارٹمنٹ کو پیچھے جانا پڑا نا, بیک فٹ پہ جانا پڑا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ ٹیچرز کے حوالے سے ان کے اوپر کوئی اگر کوئی سختی کریں گے تو آپ کو وہ سپیئر کر دیں گے؟ سر میں آپ سے سوال کرتا ہوں, یہ بایو میٹرک ہاسپٹل میں کیوں کامیاب نہیں ہوا؟ وجہ کیا؟ وجہ ہوتی ہے سر اس میں بایو میٹرک کا تو قصور نہیں ہے نا. نہیں, میں بتاتا ہوں, کامیاب نہ ہونے دینے والوں کا قصور ہے. دیکھیں آپ دنیا کی جو مرضی مشین لا کے کھڑی کر دیں راشد, ٹھیک ہے, جب تک نیت اور خلوص ڈیڈیکیشن نہیں ہوگی یہ مشینیں کچھ نہیں بگاڑ سکتی, یہ مشینیں کچھ بلا نہیں کر سکتی. اصل یہ چیز ہے, ہو سکے میرے وہ ایک پرانا شعر ہے کہ ہو سکے تو سوچ کے دھارے بدلو, ذہن تھک جائے تو ہر بات بری لگتی ہے, اور خوف جب انسان کے اندر ہو منظر دوست کی بات بھی نیزے کی انی لگتی ہے. تو اصل چیز تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی سوچ کو بدلنے کی ضرورت ہے, صحیح ہے, اپنے کردار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے, خود احتسابی کی ضرورت ہے راشد. جو ہر ایک, وہ اقبال نے کہا تھا کہ ہر فرد ہے منت کے مقدر کستا, بالکل ایسا ہی. تو ہر فرد کو اپنے کردار پر سوچنا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں جب خود احتسابی کا عمل, اور جو سب سے پہلے اسلام نے خود احتسابی کے عمل کی بات کی ہے, جو آج گورے لے کے بیٹھے ہیں, جو آج یورپ والے جس کو اپنا رہے ہیں, سب سے پہلے اسلام نے جب بات کی تھی محاسبہ اور خود احتسابی. اگر خود احتسابی کا عمل شروع ہو جائے, اور ہمارے اس پہ کوئی رائے نہیں ہے, شک نہیں کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے بار بار خود احتسابی کی بات کی ہے, محاسبے کی, اپنی ذات کے محاسبے کی بات, بالکل ایسے. تو ہمیں محاسبہ کرنا چاہیے, ہم نے اپنی سوچ کو بدلنا ہوگا اپنی قوم کی اگلی بقا کے لیے. ادروائز وہ دیکھ لیں اسرائیل اتنا سا ملک ہے, کتنے سائنس کے نوبل پرائز ہے اس کے پاس, 50 سے ابو. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس قوم نے اپنے آپ کو ایک قوم بن کے دکھایا ہے, چاہے ہمارے کافر ہیں دشمن. ہم تو آپس کے تعصبات, لڑائی جھگڑے, پرنسپل ورسز پروفیسر گروپ, پروفیسر اور پرنسپل بدقسمتی سے وہ بھی وکٹمائز کرتے ہیں پروفیسرز کو, اور اپنی پسند ناپسند. ہماری تو سٹارٹ ہی اپنی پسند سے شروع ہوتی ہے, اپنی ناپسند تک ختم ہو جاتی ہے. اچھا سر, بات سے بات اسی طرح نکلتی ہے نا کہ ایک عجیب سا رجحان جو کہ پہلے عموماً سامنے آیا کرتا تھا کہ جو سیمیسٹر سسٹم ہے اس کی کچھ قباحتیں ہیں, اس وجہ سے یونیورسٹیوں میں خصوصاً اس طرح کے ہراسمنٹ کے, مگر سو کارڈ ہراسمنٹ بھی اسے ہم کہہ سکتے ہیں, یا کہیں کہیں پہ ریئلٹی میں بھی ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ یہ جی سیمیسٹر سسٹم کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن کالجز میں تو اس طرح سے سیمیسٹر سسٹم ہے نہیں, لیکن کالجز میں بھی اس طرح کی شکایات سامنے آتی ہیں, اور
مطلب یہ کیوں ہے, یہ کیوں رجحان جو ہے وہ تقویت پکڑتا جا رہا ہے؟ راشد صاحب یہ جب سے سیمیسٹر سسٹم شروع ہوا ہے اسی وقت سے یہ بات ہے. کالجز میں کو ایجوکیشن شروع ہوا, کالجز میں سیمیسٹر سسٹم شروع ہوا. اب لامحالہ اس میں یہ ایشوز بہت بڑا ایشو ہے. ابھی بھی میرے پاس 4 ایپلیکیشن آئی ہوئی ہیں. دیکھیں میں اس میں کیا مثال دوں, میرے خلاف خود ایپلیکیشن ایسی آئی ہوئی ہے, 7 لوگوں کے خلاف کٹھی آئی ہوئی تھی. اچھا, ابھی 4-5 لوگوں کے خلاف آئی ہوئی ہے. الحمدللہ ہم تو ایک پروسیس سے گزرے. سر اس نہ ہراسمنٹ کے ناجائز اسلحے پہ ذرا ڈیٹیل میں بات کرنا چاہوں گا. مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, بریک لیتے ہیں چھوٹی سی اور بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. بریک کے بعد دوبارہ سے خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد سلیمان صاحب جو کہ ڈویژنل ڈائریکٹر کالجز ہیں لاہور کے. سر بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے یہ جو تعلیمی اداروں میں ہراسمنٹ کے معاملات ہیں اور اس قسم کے جو ایشوز ہیں, خصوصاً اب تو پہلے یونیورسٹیز میں اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ سامنے آتے تھے, اب تو کالجز میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کالجز میں, لاہور کے بڑے بڑے تاریخی پرانے کالجز ہیں, وہاں پر اس قسم کی شکایات جو ہیں وہ سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں. حالانکہ اس قسم کی قباحتیں جو ہیں وہ سیمیسٹر سسٹم میں دیکھنے میں آیا کرتی تھی, لیکن اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کالجز میں وہاں پہ تو سیمیسٹر سسٹم نہیں ہے. سر جتنے بی ایس پروگرام ہے راشد یہ سیمیسٹر سسٹم کے تحت ہے. صحیح ہے. اب بے شمار کالجز میں بی ایس پروگرام شروع ہو چکے ہیں اور وہ لیکن سر وہاں پہ مارکس جو ہیں مطلب کہ کالجز کا پروفیسر جو ہے یا کالجز کے جو ٹیچرز ہیں وہ انداتا نہیں ہیں اس طرح سے جس طرح سے یونیورسٹیز کے پروفیسرز ہیں, کیونکہ اے ٹو زی تمام اختیارات جو ہیں پیپر میکنگ کا, پیپر مارکنگ کا, پیپر چیکنگ کا, ہر قسم کے اختیارات جو ہیں وہ یونیورسٹی کے پروفیسر کے پاس موجود ہیں, جبکہ کالجز کے پروفیسر کے پاس تو یہ اختیارات بھی نہیں ہیں. سر آپ نے بڑی صاف بات کر دی. اصل میں کالجز میں جو ڈپارٹمنٹس ہیں اتنے انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتے. صحیح. وہ ایک لیجن بڑا دیکھیں نا, یونیورسٹی میں جو ڈپارٹمنٹ آف فزکس ہے دیٹس این انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوٹ. صحیح. اس میں وائس چانسلر رجسٹرار کا کوئی انٹرویننگ نہیں ہوتا. کالجز کے جتنے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں اس میں پرنسپل اور وہ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں دے آر سٹنگ ان دا پرنسپل, ان کا ایک باقاعدہ ایک لیجن ایک تلق ضرور ہوتا ہے. صحیح ہے. اس لیے ان اداروں میں لامحالہ کچھ معاملات جو ہیں گڑبڑ ہو جاتے ہیں. تو میں نے پہلے بتایا کہ انسانی نفسیات کا ایشو ہے, پسند ناپسند, لائک ڈس لائک. نہیں سر میری ویسے ذاتی میں نے تھوڑی اس پہ تحقیق بھی کی ہے, میں رپورٹنگ بھی کرتا رہا ہوں اس کے اوپر. اچھا سر, بہت سارے کیسز جو ہراسمنٹ کے, جو سو کالڈ ہراسمنٹ کے کیسز ہوتے ہیں ان میں اکثریت میجورٹی ایسے کیسز کی ہوتی ہے جس میں تعلیمی ادارے کی, چاہے وہ یونیورسٹی ہے یا کالج ہے, آپس کی گروپ بندی ہے اساتذہ کی. وہاں پر خصوصاً جو پاورفل کلب کے لوگ ہوتے ہیں نا, جو وائس چانسلر کلب کے یا پرنسپل کے گروپ کے لوگ ہیں, وہ لوگ اپنے مخالفین کو رگڑا لگانے کے لیے, انہیں ذرا خوار اور ذلیل و رسوا کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں اور اس کے لیے مس یوز کرتے ہیں وہ کچھ فیمیلز کو, چاہے وہ فیکلٹی میں سے ہوں چاہے وہ اسٹوڈنٹس میں سے ہوں. انہیں مجبور بھی کیا جاتا ہے بعض اوقات کہ آپ فلاں کے خلاف جو ہے وہ کمپلینٹ کریں. تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا تدارک نہیں ہونا چاہیے؟ سر آپ نے ساری بات ہی کھول دی. میں ٹوٹلی آپ کی بات کو انڈورس کرتا ہوں. ہمارے بدقسمتی ہے, میں نے پہلے بتایا کہ ذاتی جو معاملات ہوتے ہیں, ذاتی پسند ناپسند, ذاتی تعصبات, یہ ابھی تک ہم کالج سے ختم نہیں کر سکتے. اور آپ نے بالکل صحیح بات کی کہ ہم دیکھیں نا پاکستان کے نیشنل لیول پر ہر ایک کو ایک طرح سے پذیرائی ملتی ہے. پاکستان ڈے پر چاہے کوئی پولیس کانسٹیبل نے کام کیا, لیکن بدقسمتی سے ہمارے ٹیچرز وہ کہاں جاتے ہیں, ان کی کوئی نام نہیں بنے. کیوں؟
ہم آپس کے اندر ہی ایسی لڑائی جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہیں, ایک کھینچا تانی میں پڑے ہیں. کہ آپ نے جو بات کی بڑی تکلیف کی بات, اور یہ حقیقت ہے, میں اس سے بڑا سہمت ہوں. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا چینل ماشاءاللہ جو درسگاہ آپ نے شروع کیا, اللہ اس کو کامیاب و کامران کرے. آپ نے بڑے دکھتے اور رشتے زخم جو ہیں چھیڑے ہیں, تو اللہ کرے آپ کی اس ایفرٹ کی وجہ سے کچھ خود احتسابی کا اور کچھ ہمیں غیر جانبدار ہو کر, دیکھیں میں جس سیٹ پہ بیٹھا ہوں, اگر میں غیر جانبدار نہیں ہوں گا تو کل ڈیفینیٹلی یہ سیٹ میری تو نہیں, اگلی نسل اگلا کو آ جائے. لیکن یہ ضرور ہے کہ مجھے پیچھے سے کوئی 4-5 گالیاں تو ضرور نکالے گا نا کہ یہ کون سا کیسا بندہ تھا. تو کم از کم ہمیں کچھ ایسا تو کرنا چاہیے کہ بعد میں کوئی گالیاں نہ نکالے کوئی کہ یہ تو کہ یار اچھا بندہ تھا, شریف بندہ تھا. تو ڈیفینیٹلی میں امید کرتا ہوں کہ آپ ان مسائل کو مزید ہائی لائٹ کریں گے. میں آپ کے پروگرام کی کامیابی کے لیے دعا گو ہوں, اور مجھے امید ہے کہ یہ پروگرام جتنے بھی تعلیمی پروگرام ہیں ان میں سے ایک نمایاں پروگرام بن کے. اچھا سر, ریشنلائزیشن ایک بڑا ایشو رہا ہے نا کالجز کا. اب دیکھیں اگر لاہور کی بات کریں, خصوصاً صرف ڈسٹرکٹ لاہور کی میں بات کر رہا ہوں, یہاں پر جو اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو ہے اس سے زیادہ تعداد میں اساتذہ جو ہیں وہ کالجز میں موجود ہیں, جبکہ دور دراز علاقوں کے جو کالجز ہیں یا چھوٹے شہروں کے کالجز ہیں وہاں پر وہ اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو جو ہے وہ اس طرح سے میٹ نہیں کر پا رہی. تو اس چیز کو بھی آپ اس کے لیے بارے میں بھی کچھ کر رہے ہیں کہ یہ یہاں سے جو اوور سٹافنگ ہے اس کو کم کیا جائے اور جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر بھیجا جائے لوگوں کو؟ راشد, اوور سٹاف کا ایشو ایسا نہیں ہے جیسا آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا, فار ایگزامپل دیکھیں چینجز آتی ہیں موڈ میں. دیر واز اے ٹائم جب ایک دم سے لوگ آئی سی ایس میں زیادہ چلے گئے نا, بڑا داخلہ تھا آئی سی ایس میں, ہاں کمپیوٹر سائنس کا, کمپیوٹر سائنس میں. ڈیفینیٹلی پھر وہ اس میں چینجز آئیں, اب دوبارہ سے ایف ایس سی کی طرف ٹرینڈ بن گیا. ہاں, تو یہ ٹرینڈ کے ساتھ ساتھ کچھ سبجیکٹس کی جو ہے اس میں اسٹوڈنٹ زیادہ آ جاتے ہیں, کچھ میں کم. یہ ایک وقت کے ساتھ کچھ موڈ آلٹریشن ہوتا ہے لوگوں میں. جہاں تک آپ کی بات ہے کہ مفصل علاقوں میں بالکل ٹھیک ہے, میں نے پہلے شروع میں کہا کہ ہمیں ریکویسٹ, میں اس آپ کے فورم سے ریکویسٹ کرتا ہوں ارباب اختیار اسمبلی کے لوگوں سے ماشاءاللہ جو ہمارے لیڈر ہیں, کہ کم از کم جو ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی خالی اسامیاں ہیں ان کو پورا کر دیں. تو آپ دیکھیے گا کہ دور دراز کے ٹیچر جو ہیں ان کا مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. یہ ٹرانسفر کے لیے کوئی نہیں بھاگے گا, جب وہاں پر لوگ موجود ہوں گے, یہاں پر بھی موجود ہوں گے, تو کون ٹرانسفر کے لیے بھاگے گا. تو یہ میں آپ کے فورم سے ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے جو سیاسی قائدین ہیں کہ اس ایشو پر ضرور اپنی اسمبلی میں بات کریں, باقی چیزوں پر بھی کرتے ہیں, اس پر بھی کریں. اچھا سر, یہ پنجاب پروفیسرز اینڈ لیکچررز ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوتے ہیں ہر 4 سال بعد. اچھا, پچھلے سال جو ان کے انتخابات ہوئے ہیں وہ اس میں بڑا عجیب و غریب قسم کی کنٹروورسی جو ہے وہ بن گئی نا, کہ ایک گروپ جو ہے وہ کہتا ہے کہ جی ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں, دوسرا گروپ کہتا ہے ہمارے لوگ جیتے ہوئے ہیں. ایک گروپ کا اکلوتا پریزیڈنٹ جو ہے وہ منتخب ہو گیا, جبکہ مخالف گروپ جو ہے وہ باقی ساری کی ساری باڈی جو ہے وہ انہوں نے نعرہ لگا دیا اور دعویٰ کر دیا کہ جی باقی تو سارے ہمارے جیتے ہوئے ہیں. تو اس مسئلے کو, اس کنٹروورسی کو حل کرنے کے لیے ان کو کسی ٹیبل پر بٹھانے کے لیے کوئی کردار نہیں آپ ادا کر سکتے؟ پنجاب کے سب سے بڑے ڈویژن اور سب سے بڑے دارالحکومت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کچھ کر ہی نہیں پا رہے ان کے لیے. آپ کیا چاہتے ہیں میں جلدی مار کھا کے یہاں سے بھاگ؟ نہیں, مار کھانے والی بات نہیں ہے, مطلب کہ انہیں ٹیبل پہ بٹھائے ہیں سر. ٹیبل پہ یہ فورم جو ہے ڈائریکٹر کا, ہم تو نمائندے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب میں. صحیح ہے. سیاسی قائدین کی معاملات ہم اپنے ٹیبل پہ نہیں حل کر سکتے. سر ہیں تو آپ کے ہی پروفیسر نا وہ سارے, تو ان کو سوچنا چاہیے, دیکھیں جی سینئر اساتذہ کو آن بورڈ کریں, آن بورڈ کر کے اپنے معاملات خود حل کریں. ان کو اپنے خود, میرے اس آفس کا کسی سیاسی گروپ سے نہ وابستگی, میرے لیے سارے برابر ہیں. صحیح ہے. جو اچھا ٹیچر ہے وہ میرا بھائی ہے, جو ٹائملی پڑھاتا ہے میرا بھائی ہے, میرے لیے قابل فخر ہے. جو ٹیچر ڈیفینیٹلی ٹیچر کی عزت پڑھانے میں ہے,
टीचर्स की इज्जत बच्चों के दिल में जगह बनाने से है, सही। टीचर की इज्जत बच्चों के लिए रोल मॉडल बनने में है, टीचर की इज्जत है कि वो अपनी ड्यूटीफुल तरीके से पढ़ाए, अपनी जिम्मेदारियों को ऐसा तरीके से पूरा करे। जो ये टीचर कर रहा है मैं उसको सलाम पेश करता हूँ और करूंगा। हाँ, अगर कोई टीचर अपनी इन जिम्मेदारियों से कोताही बरतेगा तो आई विल बी ऑन द अपोजिट साइड ऑफ दैट प्रोफेसर। तो जो सियासत ही सिर्फ करते हैं कॉलेजेस में, उनका सर जी मैंने पहले बताया, उनका तदारक कैसे करेंगे? उनका तदारक स्प्रे डालें देखें, ये बात बहुत अच्छी आपने की। ये इनिशिएटिव लेना होता है प्रिंसिपल साहब ने। मैंने प्रिंसिपल साहब को बाख्तियार बनाया। मैंने ये भी बताया, सुने आपको बताऊं, मैंने आते ही कहा कि विदाउट द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल कोई टीचर एग्जाम ड्यूटी पे ना, देखूंगा आजकल बोर्ड के अलावा भी बड़ी यूनिवर्सिटियां आ गई हैं ना प्राइवेट, उन यूनिवर्सिटियों में चले जाते हैं। अभी मेरे पास एप्लीकेशन आई हुई है मेरे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेज कसूर की, कि 2 कोई खवातीन है एक कॉलेज में पिछले 1 साल से नहीं नजर आई। अब उनकी जिम्मेदारी प्रिंसिपल पे है, प्रिंसिपल क्यों जाने देती है? प्रिंसिपल क्यों जाने देती है उनको? वो देखें अगर बच्चों का हमारा बुनियादी ढांचा SOP ये है, हमने बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ आए हैं। अगर हम बच्चों को पढ़ाने की बजाय अपनी जाती या इकोनॉमिक बूस्ट के लिए लगे हैं तो हमारा इस डिपार्टमेंट का कोई फायदा नहीं। सही। फिर वो आपकी बात है कि प्राइवेट अदारे ऊपर चले जाएंगे, हम मजीद जलीलो ख्वार होंगे। अच्छा सर, प्राइवेट कॉलेजेस की जो रजिस्ट्रेशन के मामलात होते हैं या हर साल बाद उसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो एक्सटेंड होनी होती है, अच्छा इसमें बड़ी पेचीदगियां हैं। इन पेचीदगियों को किस तरह से हल किया जा सकता है? कि अब तो सुना है कि वापस आपके पास वो इख्तियारात आ गए हैं, खुसूसन जो BS का प्रोग्राम की जो NOCs वगैरह देने होते थे, पहले वो HED के पास गए थे, अब वो दोबारा से DPI कॉलेजेस के पास आए हैं। तो सर ये प्राइवेट कॉलेजेस वाले हर वक्त रोते ही रहते हैं, वो कहते हैं जी हमारी फाइल फलां जगह पे डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस के पास फंसी हुई है, डायरेक्टर कॉलेजेस के पास फंसी हुई है, फिर वो DPI के पास फंसी हुई है, वो फलां बंदा है। एक ना परसेप्शन ये क्रिएट हुई है कि डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस, डायरेक्टर कॉलेजेस और DPI कॉलेजेस, वहां पे पैसे दिए बगैर कोई काम होता ही नहीं है। सर मैं अभी रिसेंटली DPI हमारे मोहतरम डॉक्टर आशिक साहब हैं, सही, ये पैसे की बात मुझे 1 महीना हो गया, मैंने भी कई कॉलेज विजिट किए। मैं उनके बिहार पर आपको पूरे दिल से तसल्ली देता हूं कि ऐसी बात बिल्कुल झूठ लोगों है। ठीक है। जिन अदारों की रजिस्ट्रेशन नहीं होती वो शोर मचाते हैं, मैं सच्ची बात बता दूं। वो कहते हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, तो ये होता है बात। इन अदारों की रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती। अच्छा, कुछ अदारे करते हैं, मैंने कल विजिट किया है, बड़े अच्छे अदारे भी, पैसा लगा, लेकिन कुछ अदारों की अगर वो रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, जिस तरह वो आर्मी टेस्ट में जाते थे ना बच्चे, वो वहां से ISSB में सिलेक्ट नहीं होता तो आके क्या कहता था, और वहां तो जी सारे आर्मी के बच्चे होते हैं। जनरल ने पुत्र ही होना। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक गरीब फैमिली से था, मैं ISSB क्लियर किया, मैं एज नेवी में सिलेक्शन हुई, तो मैं उस सिस्टम पर मेरा बिलीव है, मैं अपनी इंटेलिजेंस कैपेसिटी की वजह से वहां सिलेक्ट हुआ। सही। यहाँ पर भी इशू ये है कि हमारा एक नेशनल मोराल बन गया, नेशनल एजेंडा बन गया है कि अल्लाह ने आपको कुछ दिया ना तो मैं तो यार ये बंदा चोर है। ये एक बात है, कोई पैसे वाली बात इसमें कोई सदाकत नहीं, कोई अगर इक्का दुक्का होगी तो मुझे नहीं पता। दूसरी बात ये लेकिन लोअर स्टाफ में तो सर इस तरह के लोग दूसरी बात एक लोअर स्टाफ में राशन में आपको बताऊं, जो BS प्रोग्राम्स हैं वो DPI साहब के पास होते हैं, DPI साहब उसके इंचार्ज जो वो डिप्यूट करते हैं, मुझे भी उन्होंने डिप्यूट किया कन्वीनर। जो इंटरमीडिएट लेवल की होती है रजिस्ट्रेशन वो हमारे डिप्टी डायरेक्टर्स करते हैं, वो उसके कन्वीनर्स होते हैं। सही है। मेरे इस ऑफिस में आई चैलेंज यू, अगर कभी आप ऐसा कोई इशू देखें तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन कि मैं आपको मैं स्टेप डाउन भी हूँगा और आपके साथ इंशाल्लाह ताला कार्रवाई नहीं। सर ऐसे भी केसेस सामने आते रहे हैं कि जो आपकी चेक लिस्ट होती है ना, किसी भी कॉलेज को देते हैं आप, ये चेक लिस्ट है इसको फुलफिल करें, अच्छा उसको 100% फुलफिल किया भी कॉलेजेस ने, लेकिन फिर भी जो टीम जाती है आपकी विजिट करने के लिए, कमेटी जाती है, वो फिर भी उसके ऊपर ऑब्जर्वेशंस लगा देती है, फिर लोगों के चक्कर लगाती है,
پھر لوگ سڑکوں کی خاک چھانتے ہیں. اس طرح کی چیزوں کو آپ مطلب کہ یہ ختم ہونی چاہیے نا. مطلب ایک دفعہ گئے ہیں آپ وزٹ کرنے, تو آپ ایک ہی دفعہ نشاندہی کر دیں تو ایک دفعہ تو آبزرویشن لگ سکتی ہے, 2 دفعہ 3 دفعہ آبزرویشن لگانے کا مطلب تو یہ ہے کہ جان بوجھ کر کسی کو تنگ کیا جا رہا ہے. یہ میں نے پہلے بتایا, یہ ایک جو کرتا ہے ان کو شرم آنی چاہیے. اگر ایک کرائیٹیریا پہلے سے سیٹ ہے, اس کرائیٹیریا پر ایک کالج پورا اترتا ہے, تو جنہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی ہے ان کا حق ہے. یا تو ان کو پہلے ہی حق نہ دیتے کہ اب ایک حق ان کو دیا گیا, وہ ادارہ بنائیں, اور انہوں نے وہ تمام سٹینڈرڈز میٹ کیے ہیں تو ان کو دینا چاہیے. اور الحمدللہ میں نے یہی دیکھا ہے کہ اگر وہ سٹینڈرڈز میٹ کر رہے ہیں تو میں ان کو دے رہا ہوں, دے کے آیا ہوں, سوائے 1-2 چند پروگراموں کے الحمدللہ. کیونکہ پرائیویٹ ادارے جو مفصل علاقوں میں ہیں انہوں نے بڑے انویسٹمنٹ کر کے چلے تعلیم عام ہو, بچوں تک پہنچے, اس میں ہمیں کوئی ایک بڑا سٹیک ہولڈر ہے پرائیویٹ سیکٹر سر. ہاں جی, کیوں نہیں. نیکسٹ ٹائم میں امید کر سکتا ہوں کہ ہم دونوں کسی کالج کا سرپرائز وزٹ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, اور وہاں پر آن گراؤنڈ جو سچویشن ہے وہ اپنے ناظرین کو اس کیمرے کے ذریعے دکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کسی بھی ادارے میں جائیں گے تو مجھے امید ہے کہ کسی ادارے میں بھی کوئی ٹیچر انشاءاللہ تعالیٰ اپنے ٹائم ٹیبل کے مطابق کلاس سے باہر نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ سر, آپ کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ. ویلکم راشد, ویلکم اینی ٹائم. ہمارے ساتھ آج موجود تھے درسگاہ کے مہمان پروفیسر محمد سلیمان صاحب, جو کہ لاہور ڈویژن کے ڈائریکٹر کالجز ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ نیکسٹ ٹائم میں موجود ہوں, میرے ساتھ آئیں اور کسی بھی سرکاری کالج کا سرپرائز وزٹ کریں, آپ کو گراؤنڈ ریالٹیز کا بخوبی اندازہ ہو جائے گا. لیکن جو ہمارے ناظرین ہیں انہیں پتہ ہے کہ سرکاری تعلیمی ادارے خصوصاً سرکاری کالجز اور پرائیویٹ کالجز آپس میں اگر ان کا کمپٹیشن ہو, اس میں کمپیریزن ہو جائے گا کہ کون بہتر ہے. آج کے پروگرام کے لیے اتنا ہی. مجھے میری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.